नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन को आपकी मेज़बान सहरिश की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आज एक खूबसूरत दिन कि जब अल्लाह ताला ने हम सब पर अपना इनाम किया, यानी वो तमाम रोज़ेदार कि जिनको अल्लाह ताला ने इनाम और जज़ा की सूरत में आज का दिन दिया। अगर हम आज के दिन की बात करें तो आज का दिन हमारे लिए इंतहाई मुसर्रत का दिन होता है, इसलिए कि आज के दिन हम खूब एहतमाम करते हैं, हम अपने आने वालों के लिए खैर मकदम के लिए तैयारियां करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें खुशियों में, हम कोशिश करते हैं कि बढ़ चढ़ कर तकसीम करें खुशियाँ। इसलिए कि आज जब हंसते मुस्कुराते चेहरे एक दूसरे से गले मिलते हैं और प्यारे प्यारे फूल से बच्चे जब आगे पीछे हंसते खिलखिलाते खूबसूरत लिबासों में नज़र आते हैं और सब एक दूसरे को कह रहे होते हैं ईद मुबारक, तो यकीनन हमें भी बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए आपकी मेज़बान की जानिब से उम्मत मुसलमान के तमाम लोगों को मेरी जानिब से बहुत 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 ईद मुबारक। और सबसे बढ़कर मेरे ARY के तमाम लोग के जिनसे हमारी मुलाकात हुई और जिनसे नहीं हुई, सबको मेरी जानिब से ईद मुबारक। इसलिए कि ईद का दिन है तो गिले शिकवे मिटाकर मुस्कुराओ, गिले शिकवे मिटाकर मुस्कुराओ, ईद का दिन है। पुरानी रंजिशों को भूल जाओ, ईद का दिन है। वो जिनको बेसबब ठुकरा दिया है दुनिया वालों ने, वो जिनको बेसबब ठुकरा दिया है दुनिया वालों ने, गले उन बेसहारों को लगाओ, ईद का दिन है। अखुवत, भाईचारा, दोस्ती, इखलास फैलाओ, मोहब्बत के दिए घर घर जलाओ, ईद का दिन है। वो जिन बच्चों का बचपन कारखाने छीन लेते हैं, वो जिन बच्चों का बचपन कारखाने छीन लेते हैं, वो बचपन फिर इन्हें वापस दिलाओ, ईद का दिन है। किसी के वास्ते नफरत न रखो अपने सीने में, जो रूठे हैं उन्हें चलकर मनाओ, ईद का दिन है। और कम से कम आज के दिन हो खुशी हर एक चेहरे पर, सभी मिलकर दुआ को हाथ उठाओ, ईद का दिन है। जी हाँ, कबूलियत दुआ का दिन है, आज ईद का दिन है। और इस वक्त हमारे साथ जनाब हमेशा की तरह हमारे मेहमान हैं, जो आप जानते हैं ARY पर, ARYQ TV पर हमारे मेहमान रहते हैं। आज एक साथ होंगे यहाँ पर हमारे साथ बहुत से खूबसूरत चेहरे, बहुत सी खूबसूरत आवाज़ें और वो तमाम लोग जिन्हें आप मिलना चाहते हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं बहुत कुछ। तो इंशाल्लाह आज आपकी बातें मेरी ज़ुबानी होंगी, उन तक पहुँचेंगी। लेकिन कौन है वो, आइए करते हैं उनसे मुलाकात। मेरी पहली मेहमान आपकी जानी पहचानी शख्सियात में से मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकरी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक सरिश, आपको भी, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और इन्हीं के साथ हमारी एक और बहुत प्यारी सी मेहमान, इन्हें भी आप बहुत पसंद करते हैं। जी जनाब, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुरिया फ़हीम कादरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। पहले मुबारक। इससे पहले क्या ईद मुबारक और तमाम देखने वालों को भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। और बात यहीं ख़त्म नहीं हो रही, हमारे साथ हमारे और भी मेहमान हैं जिन्हें आप हमारे स्क्रीन पर मिलते रहते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्रामों के मेहमान बनते हैं। जी जनाब, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लॉ स्कॉलर हैं डॉक्टर राना खान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी, और बहुत आपके जितने भी लोग टीम में यहाँ मौजूद है और सब जो देख रहे हैं उन सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। और बहुत खुशी हुई कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। और नाज़रीन, हमारी एक और बहुत प्यारी सी मेहमान जो हमेशा हंसती मुस्कुराती हमारे साथ आती हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल होती हैं, इस वक्त भी हमारी मेहमान है ज़रमीना नासिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ARYQ TV की तमाम टीम को और तमाम देखने वाले लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। और ये मुबारक हम समेटते रहेंगे क्योंकि अभी सिलसिला आगे जारी और सारी है, क्योंकि हमारी एक और बहुत प्यारी सी मेहमान यहाँ मौजूद है कि जिनकी आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। जी जनाब, आपको पता चल गया कि मैं सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात कर रही हूँ। जी जनाब, हमारे साथ मौजूद है हमारी प्यारी सी बहन अफजा नवेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक और तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। और एक बार फिर कैमरे का रुख एक और जानिब जाने वाला है, क्योंकि हमारी एक और मेहमान यहाँ मौजूद हैं जिन्हें आप मिलते हैं हमारे मॉर्निंग शो में, और वहाँ पर वो देती हैं हेल्थ के हवाले से बहुत सारे मुफीद मशवरे। लेकिन आज हम करेंगे उनसे, ज़रूर बातें करेंगे सेहत के हवाले से भी, इसलिए कि जब ईद हो तो बेतरतीबी हो ही जाती है, एकदम से इंसान खाता पीता है तो सब कुछ हो जाता है। तो जनाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारी और आपकी जानी पहचानी शख्सियत है जनाब डॉक्टर सादिया मोइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। और
آپ کے پورے ہمارے دیکھنے والوں کو عید مبارک. پاکستانیاں جو سب عید منا رہے ہیں اور جہاں جہاں امت مسلمہ عید منا رہی ہے آج سب کو عید مبارک. خیر مبارک خیر مبارک جناب. ہم سب کی جانب سے آپ سب کو بے انتہا عید مبارک. اور اب سلسلہ شروع ہوگا گفتگو کا, یعنی وہ باتیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں. یہ گیا ایک طرف, یہ بھی گیا دوسری طرف, اور اب میں چلی اس طرف اور میں اس طرف چلوں گی. اور میں یقیناً امتیاز باجی آپ یہاں آئیں اور یقیناً آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت نکالا. پورے رمضان میں بھی آپ نے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت خوبصورت وقت گزارا. تو آج کے دن کے حوالے سے, آج کی شروعات کے حوالے سے کیسا رہا گھر والوں کے ساتھ, آپ کے دن کی ابتدا کیسی رہی, کیسا چلتا رہا سارا کچھ؟ سرش الحمدللہ رب العالمین. یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے یہ دن عطا کیا خوشیوں والا, اور ایک اصول یہ بنا لیا ہے زندگی کا, یہ عطا ہے اس کی کہ خوشیاں بانٹنی ہیں. خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کرنے سے ہی بڑھتی ہیں. اور عید کا دن ہے, اور عید کا دن خوشی کا دن ہی کہلاتا ہے. تو نماز سے آغاز ہوا اور اپنی بہنوں سے ملاقات سے آغاز ہوا, پھر اسی طرح سے ایک راستے سے جانا ہے, دوسرے راستے سے آنا ہے, اور جس حد تک ہو سکے اس مسکراہٹ کے ذریعے, تحائف کے ذریعے, ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کے ذریعے اور ملتے ملاتے, یہ ایک بڑا خوبصورت دن ہے. اور آپ دیکھیں تو ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لا تعلقی سے سوئے رہتے ہیں, انہیں بھی میں کہوں گی جاگیں, تیار ہوں. آج تیار ہونا بھی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے فطرت انسانی کے عین مطابق اس کے لیے خوشیوں کا دن مقرر کیا ہے, جس میں آپ دیکھیں تو ایک طرف آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو وہ بھی عبادت بنتے جاتے ہیں, دوسری طرف ایک روح کی بالیدگی ہے, ایک خوشی کا احساس ہے, اور یہ خوشی کا احساس اس کا شکر ادا کرنے کا احساس ہے کہ اس نے اتنی نعمتیں عطا کی. اور آج کے دن جب ہم عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم نے میرے لیے نمازیں پڑھی, میرے لیے روزے رکھے, آج میں تمہیں بخشش اور مغفرت کے خزانے دے رہا ہوں. عید کہتے ہی اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت سارا دن فرحت و شادمانی بار بار اپنے بندوں کی طرف لاتا ہے, انعامات لاتا ہے, احسانات لاتا ہے, بلائیاں لاتا ہے, جو اس کو چاہیے ہو وہ عطا کرتا ہے. تو کیوں نہ ہم جھولیاں پھیلائیں اور شکر ادا کریں اس کا, تاکہ وہ بھی ہماری طرف پلٹ کر آئے اور خوش ہو, ہم سے راضی ہو جائے. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جناب حوریہ, آپ نے آج کے دن کی ابتدا میں سب سے پہلے کس کے ہاتھ سے عیدی وصول کی؟ عیدی وصول اس طرح ہوتی ہے کہ مطلب پہلے تو ہم خود دے رہے ہوتے ہیں نا بچوں کو, جو ہمارے گھر کے ہم بڑے ہوتے ہیں, بڑے وصولی کی بات کریں. میری ساس سے ملتی ہے ہمیں عیدی سب سے پہلے, اور اس کے بعد پھر ہمیں دینا ہوتا ہے, کہ ان کے بعد پھر ہمیں دینا ہے سب کو. تو ماشاءاللہ دیور کے بچے ہیں, دیور دیورانی ہیں, ان سب کو دینا ہوتا ہے. یعنی آپ دینے کے مرحلے میں پہلے ہم اپنی ساس سے لے لیتے ہیں, اس کے بعد پھر دوسروں کو دے دیتے ہیں. ابتدا وہی ہوتی ہے نا, جب پہلے مل جائے پھر آگے تقسیم کرنے کا مزہ آتا ہے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جناب یہ کیونکہ دن ہی عید کا ایسا ہے کہ جب ہم خوشیوں کی بات کرتے ہیں, خوشیوں کی تقسیم کی بات کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر رانا. جناب, وکالت کرتے کرتے جب انسان تھک جاتا ہے تو پھر عید کا دن آتا ہے, کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل ٹھیک کہا. نہیں, عید کا دن تو روزے رکھنے کے بعد آتا ہے. آئے کیا خوبصورت بات کہی ہے. پتہ ہے کیا, وکیل صاحبہ سے جب میری بات ہو رہی تھی تو میں ان سے بات کر رہی تھی, میں نے کہا آپ نے ماشاءاللہ اتنی ٹف لائف گزاری ہے, سب چیزیں, تو کہنے لگی رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو اس میں میری لائف اور بھی ٹف ہو جاتی ہے, تھوڑا سا ادھر ٹھہرا ہوتا ہے تو میں اس طرف اپنے آپ کو ڈیوائڈ کر لیتی ہوں کہ مجھے ادھر بھی اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے, بچوں کو بھی سنبھالنا ہے, سب چیزوں پہ پھر ان کی نظر بہت کڑی ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے ذرا بتائیے جناب, آج عید کے دن کیا کیا تیاریاں رہیں اور کس طرح سے آپ نے دن گزارا اپنا؟ دیکھیے, عید کے دن کی جو تیاریاں ہوتی ہیں نا وہ پہلے رمضان سے شروع ہوتی ہیں میرے اپنے خیال میں. تو اس لیے کہ جب آپ رمضان کی تیاریوں کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ اب عید کے لیے بھی ایک گفتگو شروع ہو جاتی ہے, کیا لینا ہے, گھر کا ڈریس اپ کس طرح سے کرنا ہے, ڈرائنگ روم کے چیزیں چینج کرنی ہے, بچوں کے کپڑے چینج کرنے ہیں, کچھ تھوڑا سا رومز کی سیٹنگ چینج کرنی ہے, فرنیچر کے حوالے سے چینجنگ آ جاتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے رمضان سے پہلے اور رمضان کے آخری چاند رات تک چلتی ہیں. تو یعنی آپ نے بھی یہ تمام سلسلہ جاری رکھا؟ جی بالکل, یہ جاری رہتا ہے, چونکہ بچے تو اسی دنیا میں رہتے ہیں نا, ہم اگر مصروف ہیں تو کیا ہے, لیکن وہ اپنے فرینڈس کو سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور یہ سلسلہ چلتا ہے. اور چلتے چلتے تقریباً سمجھے چاند رات, جسے چاند رات کہتے ہیں, اور رات چاند رات ہوتی ہے اور ساری رات ہم جاگتے ہیں. اور کوئی جو ہے شیر خورما بنا رہا ہوتا ہے, کوئی جو ہے کباب بنا رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے, جس کو جو چاہیے ہوتا ہے اس کی فرمائشی پروگرام ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کے ذوق سے پتہ چل رہا ہے کہ خود بھی ماشاءاللہ خوش خوراک بھی ہیں اور خوش جی میزبان بھی ہیں.
اور سیرش ایک اور بات کو پتہ چل رہا ہے کہ چاہے وہ لا سے متعلق ہو یا نعت خوانی کی فیلڈ سے یا ہوسٹنگ، سب کی عید تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے، ملتی جلتی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بالکل ایسے ہی سب نے ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں. کھانا ہے آخر میں، جتنا بھی فیلڈ میں ہو، کوئی کسی بھی فیلڈ میں آخر میں جا کے کچن اپنا سنبھالنا ہوتا ہے کہ یہ ہماری جگہ ہے جو ہمیں چلانا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت زمینہ بڑی خاموش بیٹھی ہے کیونکہ اس کی دو ننھی ننھی پریاں اس کے دائیں بائیں ہوتی ہیں. کیسی لگ رہی تھی تیار ہو کے؟ یقیناً سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العزت کا بے حد کہ اتنے پیارے اور ماہ مقدس کی جو ہم نے اتنی پیاری ٹرانسمیشن جہاں ARY QTV کے ساتھ گزاری، رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے، اس کے بعد اللہ پاک نے اتنی پیاری نعمت عید کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی. اور ڈیفینیٹلی میری پریاں بہت اچھی لگ رہی تھیں، جس طرح سے ہر ماں کو اپنی بیٹیاں بہت عزیز ہوتی ہیں، سملرلی مجھے بھی تو ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی تھیں. اور وہ یہ خواہش بھی کر رہی تھی کہ مما ہمیں بھی ساتھ لے کر جائیں. کیوں نہیں لائے بھائی؟ ساتھ لاتے نا، یہاں رونق ہوتی. مجھے پتہ چلتا یہاں کوئی دال بکھیر دیتا، یہاں پانی کے لیے کوئی بھاگ رہا ہوتا. نہیں تو سیرش آپ بتائیں نا، آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ بہت اچھا پھر یہ یہاں پر میں نہیں ہوتی، میں اس کے پیچھے 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 پھر رہی ہوتی اور کبھی کوئی پلیٹ اٹھا رہی ہوتی، جو نا کام کر رہی ہوتی ہوسٹنگ کے لیے، پھر ہوسٹنگ کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی ہوتی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور افضا آپ سنائیے جناب، آپ نے آج اپنے ماشاءاللہ گھر میں کیا کوکنگ کی اور سب کو کیا کھلایا؟ سب کو کیا کھلایا؟ فرسٹ ڈے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ شیر قورمہ تو لازمی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ بریانی مسٹ ہوتی ہے. تو یہ بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں بریانی، تو یہ سب کی ہی فیوریٹ ڈش ہے کہ مما بریانی ضرور ہو. بریانی ختم تو نہیں ہو گئی؟ نہیں آپا آپ ساتھ چلیں، ابھی ساتھ چلیں، آپ کے لیے بریانی کیوں نہیں لائی؟ حاضر ہے. اب وہ ظاہر سی بات ہے، اب ساتھ میں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ضرور. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. چلیں جی، نیکسٹ ٹائم یاد رکھیے گا افضا جب ہمارے عید کے پروگرام میں آئیں گی تو بریانی ضرور لائیں گی. اچھا بریانی سے مجھے ایک بات یاد آئی. ایک سیکنڈ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جناب، مجھے آپ کو بتانا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت آپ کو گفٹ ہیمپرز نظر آ رہے ہوں گے. میرے دائیں بھی ہیں، میرے بائیں بھی ہیں. مزیدار حلیم دانی اور فوڈ بستی، ان کا ہم شکریہ ادا کریں گے. اور یہ گفٹ ہیمپرز ہمارے مہمانوں کے ساتھ بھی جائیں گے. اور اس وقت میں چل رہی ہوں ڈاکٹر سعدیہ کی جانب. میں ان سے بھی جانوں گی کہ انہوں نے آج بھی سب کو عید منانے دی ہے یا سب کے اوپر آج بھی ہیلتھ انسٹرکشنز چل رہی ہیں. جی جناب. نہیں سیرش، اصل میں عید کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ ہر مطلب کوئی چاہتا ہے کہ جو بھی اچھے سے اچھا بنا سکے سب کھائیں، لیکن اس میں بھی ہر چیز میں لمٹس ہوتی ہیں کہ کیونکہ ہم ماشاءاللہ رمضان المبارک پورا مہینہ گزار کے آئے. اللہ کا بہت کرم ہے، اس نے آج کا دن ہمیں دیکھنے کو نصیب کیا. اور سب سے بڑی بات کہ جہاں تک عید کی تیاریوں کی بات ہے تو رات میں عموماً جیسے میری کچھ روٹین ایسی ہوتی ہے کہ میں رات میں سوتی نہیں ہوں، سحری کر کے اس کے بعد ہی سوتی ہوں. تو چاند رات بھی ایسی جاگتے میں گزرتی ہے اور میں ایک ہی لیڈی ہوں اپنے گھر میں. تو میں شیر خورمہ بھی خود ہی بنانا ہے، کباب بھی بنانے، سارے کام کر کے. اور الحمدللہ جہاں تک صبح کی بات ہے تو وہ فجر سے ہی سارا کام شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد جب سب نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں تو پھر وہ ناشتہ ہوتا ہے ایک اچھا سا. اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو ہوتا ہے لنچ پہ جو نا پلاؤ یا بریانی کے ساتھ ٹکا ضرور چاہیے ہوتا ہے. بریانی پھر بریانی. اور پھر شام میں جو نا سسرال میں جیسے میرے ہسبینڈ کے بڑے بھائی کے یہاں دعوت ہوتی ہے تو سب فیملی وہیں جمع ہو جاتی ہے. تو ایک طرح سے سبھی وہیں مل لیتے ہیں. تو بڑا ماشاءاللہ اچھا سا دن گزر جاتا ہے فرسٹ ڈے. اچھا چلیں گڈ. سیکنڈ ڈے یہ ہوتا ہے کہ مدر کی طرف نکل گئے، پھر دوسرے لوگوں میں نکل گئے. یہ سب کسی نے حلیم نہیں بنایا؟ بہت محنت والا کام کروا رہی ہیں آپ عید میں. بریانی بھی تو محنت والا کام ہے. ڈشز ہے ہاں لیکن بچے اتنی شوق سے نہیں کھاتے. بچوں کی فیوریٹ ڈش ہوتی ہی بریانی ہے. اچھا نہیں ویسے مجھے تو لگتا ہے بچوں کی فیوریٹ ڈش حلیم بھی حسین میرے بیٹے کو. اچھا ویری گڈ. دیکھا نا کوئی تو ہے نا میرے جیسا، کوئی تو ہے جو بریانی نہیں کھاتا. ویسے حلیم کی جہاں تک بات ہے بہت شوق سے کھاتا ہے. میں نہیں بولتی، میں نہیں کہتی. اتنے سے درستگی کر لیں کہ حلیم کی جگہ ہم دلیم کہہ دیا کریں. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. یہ بالکل بڑی اچھی بات کہی ہے. اور میرا کام ہے نصیحت کرنا. بالکل بالکل بالکل. اور یہ ہماری ناظرین کے لیے مما دلیم دلیم بولے نہیں. اور پتہ ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چونکہ یہ اتنا زبان زدام ہو چکا ہے کہ تمام لوگ ہماری طرح سب لوگ بول رہے ہوتے ہیں. اور یہ بہت سے اور واقعی جب ہم چینج کرنا چاہیں گے اور بار بار میسج بالکل بالکل تو لوگ مزے کی بات یہ کہ گھر میں ہم لوگ بھی اپنے گھر میں کہہ رہے ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ، لیکن میرے بھی ماشاءاللہ سے جیسے ستاروں میں چاند ٹوکتے ہیں اکثر کہ ذات خواہ بیٹھے ہوتے ہیں. بولے عالمہ کی حیثیت ایک وہی ہوتی ہے. بالکل بالکل کہ اللہ تعالیٰ نے جو عالمہ کو علم دیا ہوتا ہے وہ جب چاہیں اپنے فیض سے سب کو فیضیاب کر سکتی ہیں. اور اتنے سارے لوگوں میں حقیقت میں
جب کوئی محفل ہوتی ہے میلاد, بہت ساری سنخواں بیٹھی ہوتی ہیں, تو ایک عالم ایک چاند کی حیثیت رکھتا ہے اس میں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہماری نے امتیاز بازی تو نوازا ہے. الحمدللہ ہمارے لیے ہمیشہ سے بہت بہترین ایک استاد ہیں ہماری. اور جب میں اٹھی ہوں تو آپ کو پتہ ہے میں کیوں اٹھی ہوں, کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ نہ صرف ہماری ایک روحانی استاد کا ہے, ہماری ایک بہترین دوست کا ہے, ہماری بڑی بہن کا, ماں کا. ایک ایسا تعلق ہے کہ ہم ہر بات ان سے بڑے آرام سے شیئر کر لیتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ہمیں سراسر رہنمائی ملنے والی ہے. اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے, آپ کا سایہ ہمارے سر پر رکھے. سب سے بہت محبت کرتی ہیں اور اسی خوشی میں اب جب کہ میں اٹھی گئی ہوں تو سب سے پہلے چونکہ بات ہو رہی ہے میٹھی میٹھی, اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے گپ شپ جاری ہے, میں چاہوں گی کہ یہ گپ شپ کرتے رہے, لیکن میں ان کا منہ میٹھا کرانے جا رہی ہوں اس لیے کہ عید کا دن ہے. آپ بھی خوشیاں سمیٹیں, خوشیاں بانٹیں اپنے ارد گرد محلے میں. اگر آپ نے بنایا ہے شیر خورما, اگر آپ نے بنائی ہے سوئیاں, یا آپ نے منگوائی ہے مٹھائی, تو ضرور جا کے تقسیم کیجئے. رہیے گا ہمارے ساتھ, کیونکہ ہم اس وقت خود تقسیم کرنے جا رہے ہیں اپنے مہمانوں میں مٹھائی, لیکن مختصر سے وقفے کے دوران. ناظرین پروگرام میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری عید کی ٹرانسمیشن, جو کہ آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے ہمارے تمام مہمانوں کے ساتھ. اور اس وقت ہم اپنے مہمانوں سے یہی گفتگو کر رہے تھے, ہم نے ان کو مٹھائی کھلائی, اور میں نے ان سے جانا کہ سب سے زیادہ اچھا شیر خورما کس کو بنانا آتا ہے, کیونکہ مجھے نہیں آتا. مجھے نہیں آتا. میں نے جب بھی کوشش کی ہے, یہاں وہ بہت زیادہ پتلا ہو جاتا ہے. بالکل, اور یہاں پھر بہت زیادہ گاڑھا ہو جاتا ہے. شیر خورما تو ہوتا ہی پتلا ہے یار مزہ نہیں آتا نا. وہ پھر بچے کہتے ہیں مما اس میں تو ایسا لگ رہا ہے دودھ میں سوئیاں مانگ رہے ہیں. حالانکہ سب آپ سے بہت اچھا شیر اچھی خورما کس کا بنانا آتا ہے؟ حالانکہ آپ بہت اچھی شیف ہیں, میں اس بات کی بات ہے. ویسے ہی آپ کو نہیں پتا, امتیاز بجی اور میں جاتے ہیں نا, ہم آپ سے بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں. بہت ساری ریسیپیز مجھے سیرش نے بتائی ہیں. ریسیپیز بتائی ہیں آپ نے, کھائی تو ہے نہیں, تو پھر آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ بہت نہیں, وہ جب میں نے پریکٹیکلی کیا ہے نا, تو لوگ تعریف کرتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسے بنائی وہ ہے. انہوں نے یاد کر لی ہیں. نہیں جی, اگر بنا کے دیتی تو پھر بات بنتی نا. جی نہیں, سہرش ویسے آن اسکرین جو ہے وہ یہی لگتا ہے کہ سہرش کو کچھ نہیں آتا, وہ ایسے کر رہی ہوتی ہے کہ ان کو کچھ نہیں آتا, تاکہ ہم نہ کہیں کہ ہمیں کچھ کھلا دے سہرش. سہرش سب سے ریسیپی پوچھ رہی ہوتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ یہ بھی کچھ بتا دیں کہ انہیں کچھ آتا ہے. بتاؤں آپ کو ایک طریقہ, بہت اگر آپ سے مطلب پتلا ہو جاتا ہے شیر خورما, تو الگ سے سوئیاں ابال کے آپ رکھا کریں نا. جب آپ فیل کریں کہ مجھے لگ رہا ہے یہ پتلا ہو گیا, تو جو سوئیاں آپ نے اگر الگ سے ابال کے رکھی ہوئی ہیں, اور اگر ڈرائی فروٹس بھی ساتھ میں موجود ہے, اور باریک میش ہوئے چاول ساتھ میں, شیر کہلاتی ہے وہ میری. نہیں اگر کسی میں بنتا بھی, لیکن بہت سارے لوگ نہیں بھی ڈالتے. لیکن آپ کو اگر نہیں ڈالنا ہے نا چاول, تو آپ ایک کام کریں, بس آپ نے الگ سے سوئیاں بوائل کر کے رکھیں. جیسے آپ کو فیل ہو گیا پتلا ہو گیا, وہ 60 بیلنس کر کے ڈال دو, بہت آرام سے بن جاتا ہے. پوریا بناتی ہے شیر خورما کی اچھائی یہ ہوتی ہے, وہ جتنی دیر تک رہتا ہے اتنا ہی مزہ. وہ جتنا دیر بنا رہتا ہے اتنا اس کے اندر ٹیسٹ آتا ہے. شیر خورما کا ایک اچھی ایک کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ جتنی دیر تک شیر خورما پرانا ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اندر ٹیسٹ آتا ہے. اچھا, یعنی وہ جیسے پکتا رہتا ہے تو وہ نہیں, پکنے کے بعد وہ جتنی دیر تک رہے گا, فریج میں نہ رکھیں آپ, بے شک باہر رکھ دیں کچھ وقت ٹھنڈا جب تک ہو رہا ہے, وہ جتنی دیر تک ٹھہرا رہے گا اتنا ہی کیا کہنا چاہیے مزیدار. اچھا, یعنی جب شیر خورما بنا دو, سامنے رکھ دو, مہمان کھانے لگے, بولو ابھی نہیں کھانا. نہیں, ہمارے یہاں تو شیر خورما رات کو ہی بن جاتا ہے, تاکہ اس کے اندر ٹیسٹ میں بھی رات میں بناتی ہوں. مطلب رات میں وہ 3-4 بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے, رنگ جگہ بادامی ٹائپ کا کلر بھی آ جاتا ہے. نہیں, اس کے اندر وہ زعفران ڈالتے ہیں تو بادامی کلر آتا ہے. جی نہیں, ہاں وہ بڑا زبردست, وہ زعفران ڈالنے کے بعد آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, رت جگہ کی یہاں بار بار بات ہو رہی ہے, تو خیر یہ بات تو ہم آنیسٹلی اسپیکنگ بہت ساری چیزیں ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح سے راتوں کو ہمیں یوٹیلائز کرنا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کی صورت میں دی جاتی ہیں. اب ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے, اپنی زندگی اپنے گھر کے ماحول کے ساتھ لوگ چل رہے ہوتے ہیں. آپ بھی یقیناً اس بات کو سمجھ رہی ہوں گی کہ جب آپ کسی کے گھر میں چلے جاتے ہیں تو ہر ایک کا اپنا, جب بیاہ کر جاتی ہیں اگلے گھر میں تو اس کا اپنا ماحول ہوتا ہے, آپ جہاں سے جاتی ہیں وہاں کا ایک الگ ماحول ہوتا ہے. تو پھر دو گھروں کے ماحول آپس میں ایڈجسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس میں کچھ چیزیں اچھی ہو رہی ہوتی ہیں, کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو بری ہوتی ہیں لیکن آپ کہہ بھی نہیں پاتے. تو اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہم اپنی بچیاں, کیونکہ دیکھیں بہت ساری بچیاں جو ابھی اپنی نئی جنہوں نے شادیاں جن کی ہوئی ہیں, ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا ہے, بالکل, اور عید کے بعد تو اب تو ویسے بھی شادیوں کا سیزن شروع ہونے والا ہے, تو کس طرح سے بچیوں کو خیال رکھنا چاہیے ان باتوں کا؟ امتیاز بجی. سہرش, بندہ وہی ہے کہ جس سے فائدہ اور نفع پہنچ رہا ہو ارد گرد ماحول کو. تو بچیاں اگر اپنی سوچ کو بدل لیں, فکر کو بدل لیں, انہیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس گھر میں ایڈجسٹ بھی ہونا ہے اور ہر بندے کا خیال بھی رکھنا ہے, تو اس کے مطابق وہ ڈھلتی چلی جائیں. مگر جب عید کی رات کی بات آئے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں کچھ بتا سکوں کہ دیکھیں وہ رات
لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، انعامات کی رات، اور وہ رات ہے اور عید کی نماز ہے کہ آپ ان دونوں کے بعد جب دعائیں مانگتے ہیں تو وہ دعا رد نہیں ہوتی. تو اتنی وہ اہم رات ہے، اتنی فضیلت والی رات ہے جو ہم صرف شیر خورموں میں اور کپڑے استری کرنے میں گزار دیتے ہیں. تو اگر ہم ایک ٹائم لمٹ رکھ لیں کہ آدھے گھنٹے میں ہمیں ان کاموں سے فارغ ہونا ہے، اور اصل میں اس کی جو فضیلت ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، تو ہم کیوں نہ اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کر لیں، ہم اس کی حضور مناجات کر لیں. تو عیدین کی دونوں راتیں جو ہیں وہ ذی الحج کی بھی آئے تو وہ رات بھی بڑی فضیلت والی، اور یہ والی بھی یکم شوال کی جو رات ہے یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. تو جہاں جس کو موقع ملے وہ عید کی نماز پڑھنے ضرور جائیں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تاکید ملتی ہے خواتین کو کہ چادر لے کر آئیں تو چادریں نہیں تھی، تو فرمایا کہ ایک چادر 2 خواتین اوڑھ کر آئیں، اس لیے کہ عید کی نماز اور اس کے بعد جو قبولیت ہے، اور عید کا مطلب یہ عود، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ رب العزت احسانات کے ساتھ بندوں کی طرف آ رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ جھولیاں بھر لیں. بے شک اس میں تو اس لیے ضرور جائیں جہاں جہاں کسی ضرور کو اس چیز کا سہولت خیال ہے. رکھنا چاہیے. بچوں کے لیے کہا ابھی، ہمارے تو چونکہ ہم تو لائر ہیں بیسیکلی، اور تمام مشکلات بچیوں کے حوالے سے اور بچوں دونوں کے حوالے سے آتی ہے. بے شک وہ مرد ہو تو اس کو بعض اوقات بیوی سے کچھ گریوانسز ہوتے ہیں، اور کچھ اگر کوئی خاتون ہے تو ان کو اپنے ہسبینڈ سے ہوتے ہیں. اور آپ نے ایک نئے ماحول میں جانے کی بات کی. بالکل. تو دیکھیے میں تو ہمیشہ اپنی جاننے والوں کو، پہچاننے والوں کو، اور جو میرے کلائنٹس ہوتے ہیں جب کبھی کبھی ڈسپیوٹ لے کر آتے ہیں، فیملی ڈسپیوٹ لے کر آتے ہیں، تو میں بولتی ہوں پلیز 1 سال تک جو ہے نا اپنی بیٹی سے کہیں اپنے ماحول کو، اپنے سسرال کو آبزرو کرے اور خاموش رہے، اور صرف آبزرو کر کے دیکھیں کہ ماحول کس طرح کا ہے، کیا ہے، اور اس کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے. بالکل یہ بڑی خوبصورت بات ہے. میں بھی اس بات میں بولنا چاہیے، آپ پوری کریں. جی جب وہ ڈھلنے لگ جائے گی، وہ جب سمجھنے لگ جائے گی تو پھر کیا کہنا چاہیے، چلنے لگ جائے گی اور چلانے بھی لگ جائے گی. لیکن اگر وہ حریہ زیر لب مسکرائی ہیں، اس کا مطلب ہے حریہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. نہیں میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہ رہی، کیونکہ بڑے جب بات کر رہے ہو تو نہیں، انہوں نے کہا چلانے بھی لگ جائے گی، نہیں تو وہ چلا نہیں سکتی. اگر وہ چلنے لگے گی تو پھر وہ چلائے گی نہیں، وہ ان کے ساتھ ساتھ چلے گی. بالکل. اس چیز کا کیا مقصد ہے چلانے اور چلنے کا؟ میں اس کو تھوڑا ڈیفرنس کو کلیئر کر دوں. پتہ نہیں آپ اس میننگ کو کیا لے گئے. نہیں لوگ بھی لے جائیں گے اس بات کو، آپ واقعی میں اس کو سمجھا میں دیں. بتاتی ہوں چلانا کسے کہتے ہیں. وہ ایک خاتون ہے، اپنے گھر کو چلانے کے لیے بھی اس کی ذمہ داری ہے. بالکل ہے نا جی. جب وہ اپنے گھر میں بڑے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ ان کے مطابق چلاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر گھر کے اندر کوئی بڑا بھی ہے. بعض اوقات وہ خاتون خود بڑی ہو کے جاتی ہے، وہ خود بڑی بھابھی ہوتی ہے، وہ خود کیا کہنا چاہیے، اس گھر کی بڑی ہوتی ہے، اسے گھر سنبھالنا ہوتا ہے، تو اس کو اس طرح چلانا بھی ضروری ہوتا ہے. اس کو سینس آ جاتی ہے اس گھر کے سمجھ کے چلانے کی. یہ مقصد ہے میرا. چاہ رہی کہ جیسے سر پہ جس کی ساس ہوتی ہیں تو وہ بڑے ساس ہوتے ہیں، ہیں، مطلب وہ تو ان کے اوپر لیس رسپانسبلٹی ہے، ان کے اوپر لیس رسپانسبلٹی ہے کہ کوئی ایک بڑا ہے آپ کے گھر میں چلانے والا. یہ بڑی بلیسڈ ہوتی ہے نا. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی بزرگ ہو. اور ہمارے یہاں پر میں اپنی جو میری تمام دیکھنے والی بچیاں اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں جنہوں نے ابھی نئی نئی شادیاں کی ہیں، یا جو کچھ عرصہ جن کی شادیوں کو ہو گیا ہے، اور جو اپنے گھر میں اپنے بزرگوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں کہ جی ہمیں تو سب کچھ خود ہی کرنا ہے، تو خدا را ایسا مت کیجیے. کہ اللہ کا احسان ہوتے ہیں، اللہ کا انعام ہوتے ہیں گھر میں بزرگ. جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جب ان کی نم آنکھوں سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتا ہے. سچ بات ہے، دیکھیں آپ کو اس گھر کا ماحول بھی اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب کوئی جب بڑا وہ موجود ہوگا. ہوں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے نا کہ ہمارے گھر میں نمک زیادہ کھایا جاتا ہے، یا ہمارے گھر میں مرچوں کا استعمال کتنا ہوتا ہے، اور بیٹی جو آپ نے شیر خورما بنایا ہے یہ اچھا بنایا ہے. لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ 1 سال وہ چلتے چلتے اس 1 سال کے بعد عادت ہو جائے گی آپ کے ساتھ چلنے کی. اصل میں جو آپ نے کہا نا کہ شادی کر کے جانا ہے، دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے نا، جب بھی کوئی لڑکی کسی بھی جگہ سسرال اس کا ہوتا ہے، چاہے اس کا فیملی ہو، چاہے خالہ ہو، ماں ہو، یا کوئی آؤٹ سائڈر، ہر گھر کی روٹین، ہر گھر کا انداز الگ ہوتا ہے. اب سگی خالہ کے گھر بھی کوئی بیاہ کے جاتی ہے نا لڑکی، ان کا انداز بھی الگ ہے، لائف سٹائل الگ ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے، بہت امپورٹنٹ بات کسی لڑکی کی زندگی کی کامیابی کے لیے، کہ آپ جب کسی کے گھر چلے گا تو آپ اپنا تھوڑا پیچھا بالکل بیک بھول جاؤ کہ ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے اور آپ کیا یہ ہوتا ہے، یہ چیز نہ ہو. پہلے ان کو آبزرو کرو. اور سب سے بڑی بات، جو ہمارے گھر بہو آئی ہے یا ہمارے گھر کوئی بھابھی آئی ہے، تو اس کو اتنی اسپیس دو کہ آپ کو سمجھ سکے. اگر آپ نے پہلے دن سے روکنا ٹوکنا شروع کر دیا تو ماحول خراب ہو جاتا ہے. بیسکلی امپورٹنٹ یہ بات ایک اور بھی نظریے سے، کیونکہ زمینہ آپ بھی میرے خیال میں اس وقت، چونکہ زمینہ کتنی دیر ہو گئی شادی؟ 6 ایئرس ہو گئے. 6 ایئرز ہو گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کامیاب دور جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پہلے میں زرمینہ سے پوچھ لوں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ آپ نے کیسے اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ کیا، یا آپ اس میں ایڈجسٹ ہوئی، یا وہ آپ کے ساتھ؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟
एक्चुअली अल्लाह का शुक्र है अब तक माशाल्लाह कामयाब एक्सपीरियंस है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड चूँकि फोर्सेस में हैं तो हम लोगों को कम मौका मिला इन लॉज के साथ जॉइंट में रहने का, लेकिन जो टाइम गुजरा माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा। और यहाँ मैं इम्तियाज़ बच्चन की बात को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहूँगी। मुझे इनकी बात, यूँ तो इनकी हर बात ही खूबसूरत है और हमारे लिए मशअल राह है, लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट की बात है ना, कि अगर एक इंसान अपना टाइम मैनेज कर ले तो ये उसकी जो खासियत है उसको बेहतर तौर से दूसरे उमूर भी वो अंजाम दे सकता है। चाहे वो एज अ बहू एक बेटी ब्याह के किसी के घर में जाती है, किसी भी रिश्ते में बंधी होती है, तो उसकी ये खासियत जो है उसे दूसरों की नज़रों में भी काबिल मोहतरम, काबिल एहतराम बना देती है। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरी सास ससुर माशाल्लाह हयात हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। और जो ईद का मौका होता है तो स्पेशली यहाँ मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी कि जो मेरी मदर इन लॉ है, मेरी सास हैं, वो स्पेसिफिक किस्म के पराठे बनाती हैं इस मौके पे, और हलवा नट्स के साथ, दूध वाला हलवा जो कि बहुत मशहूर है। हमारी फैमिली के लोग आते हैं और बहुत शौक से खाते हैं, जितने भी लोग हैं मैक्सिमम लोग बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, चलो वेरी गुड। ये देखें, आपने ज़मीना की ज़ुबानी भी सुना होगा, और ये बात इसलिए भी मैं करना चाहूँगी कि अभी गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से बहुत सारे मामला सुनने को आ रहे हैं। तो ये जो ईद का दिन है, ये स्पेशली रिश्तों को जोड़ने का दिन होता है। इस दिन अगर आपके दिल में अपने किसी रिश्ते के लिए कोई भी ज़रा सा भी कोई आपके दिल में कोई रंज है, कोई मलाल है, कोई कशीदगी है, कोई गुस्सा है, तो आज के दिन आपने उसको मिटा देना है। वो आपसे उम्र में बड़ी हैं, वो आपसे रिश्ते में बड़ी हैं, आपका और उनका रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कि आप उनकी बेटे की बीवी हैं, यानी उनके घर की बहू हैं, उनकी इज्जत है। तो अब आपको दोनों तरफ से उस रिश्ते को लेकर चलना है। आप उनको इज्जत दें और उनसे इज्जत लें। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप किसी की इज्जत करें और कोई आपको इज्जत नहीं देगा, ऐसा मुमकिन नहीं होता। कभी ऐसा हुआ है? आप हमेशा देखते हो, आप भी जाते हो, हम लोग मुख्तलिफ महफिल में भी जाते हैं, जब हम लोगों को इज्जत देते हैं तो लोग हमें भी इज्जत देते हैं। बिल्कुल यही होना चाहिए, और इज्जत आप देंगे, रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ मैं आपके लिए एक बात ऐड करना चाहूँगी। आपने बोला बड़े, बाजू का छोटे भी रूठे होते हैं, छोटों को भी मनाना होता है, बड़ों को। कितनी प्यारी बात है ना। हाँ, तो उनको भी मनाए। अगर वो रूठ गए, हाँ, अगर वो रूठ गए तो उनको मनाए। और छोटे तो रूठ जाए तो उनको मनाना तो और भी मजेदार होता है ना, क्योंकि आपके पास जितनी रसमलाई होती है आपने सारी लगानी होती है। उनका एक मान होता है कि हम अगर जितने नाराज हों हमें मना लेंगे, तो उनके मान को नहीं तोड़ना चाहिए। और वही बात है ना कि रूठों को मनाओ, ईद का दिन है। तो भाई चाहे वो बड़े हैं चाहे वो छोटे हैं, सबको मनाएं, ईद का दिन है। आपको सेवैयां बनानी आती हैं, आपको शीर खुरमा बनाना आता है, और बाद लोग मीठा नहीं भी खाते, और आजकल तो मीठा खाते ही नहीं है लोग, सबको मोटापे का डर है, सब डाइटिंग कर रहे हैं, सब कहते हैं हम स्लिम हो जाएं, किसी तरह से हम मोटे ना हो भाई। और जैसे ही मोटापे की बात आती है तो शुगरलेस, चलो अच्छा नहीं, शुगरलेस नहीं, ब्रेक। ओके जनाब, हमारे साथ रहिएगा, ईद का प्रोग्राम जारी हो सारी, हम आपसे मुलाकात करेंगे मुख्तसर से वक्फे के बाद। आज इन प्रोग्राम में कहते हैं आपको एक बार फिर खुश आमदेद। आप देख रहे हैं हमारा आज ईद का स्पेशल प्रोग्राम, और ये यकीनन वेरी स्पेशल प्रोग्राम है क्योंकि इसमें हुई हैं बहुत ही खट्टी मीठी बातें, बहुत ही चटपटी बातें, क्योंकि कहीं थी बिरयानी और कहीं था शीर खुरमा, लेकिन उन सब के साथ साथ मैंने की हैं और भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें जो आपके आएंगी काम, क्योंकि आपने चलाना है अपना घर, क्योंकि हैं आप अपने घर की वजीर आजम बन सकती हैं अगर आप चाहें तो, शहजादी, सदर, मलका, जो भी क्वीन। ओके ओके, ठहरे, यहाँ से चलते हैं जी। आप क्या बन सकती हैं? प्रिंसेस, मलका बन सकती हैं, आप क्या कहेंगी, क्या मुंतजिमा बन बन सकती हैं? होम मिनिस्टर। आप क्या कहेंगी? जो आपा ने कहा वही मैंने भी कहा। इसके तो मैं बाद में मिलूंगी। आप क्या कहेंगी? बड़ी है ना आपा। प्रिंसेस। आप क्या कहेंगी? क्वीन। मैंने भी मलका ही कहा। वेरी गुड जनाब। सादी आप क्या कहेंगी? मैं भी होम मिनिस्टर बनना चाहूंगी। और मैं इन सब का मजमुआ बनना चाहूंगी। सही बात, सही बात। हाँ, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर ये सब कुछ बनना है ना तो अपने हस्बैंड्स को ना बादशाहों की तरह रखना पड़ेगा। बिल्कुल। वैसे मेरे हस्बैंड ने अपने मोबाइल में मेरा नाम होम मिनिस्टर डाला हुआ है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि वो वैसे आपका बहुत एहतराम करते हैं, आपसे डरते नहीं हैं। जी, प्यार बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, करते हैं प्यार आपसे। है, इसलिए जाहिर सी उन्होंने बात होम मिनिस्टर लिखा कि जैसे फोन आया सबको आसपास को पता चल जाए कि मेरी बेगम का फोन आ गया। बिल्कुल सही। अच्छा एक बात बताइए जनाब नाज़रीन, आप भी इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मियाँ और बीवी के रिश्ते के हवाले से, और ये ईद का दिन चूँकि पैगाम ही मोहब्बत का है और ईदी देने और लेने का है, तो सबसे पहले मैं इम्तियाज़ भाई से जानूंगी कि इन्होंने कितनी ईदी वसूल की है अपने हस्बैंड से, यानी जावेद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। पता चल गया मेरा सलाम कहाँ गया? जी जनाब। सहरिश, अब तो वक्त गुजर गया हमारा ईदियाँ लेने का। अब तो हमें देनी ही होती है। नहीं, कसम से ये ऐसा चैप्टर है कि हर वक्त मिलनी चाहिए ईदी। नहीं, वो अब घर ही हम चला रहे होते हैं, तो यही अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
اصل میں جو میں تو کہنا چاہوں گی اور میری ذمہ داری بھی ہے اور میرا فوکس بھی چونکہ وہی رہتا ہے کہ عید ہماری مکمل تب ہوگی جب ہم کسی ایسے اداس چہرے پر مسکراہٹ لائیں گے. تو ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم نے عید کا واقعی حق ادا کیا. تو کسی نہ کسی ایسے گھر میں جا کے, میری اپنی جتنی شاگردیں ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان پر میں نے لازم کیا ہے کہ آپ لوگوں نے جانا ہے کسی نہ کسی ایسی غریب کے گھر, جھونپڑی والے کے گھر, اور جا کر ان کو عید کے کپڑے دے کر آنے. اس دن اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ ہوگی نا, یہی آپ کی اصل عید ہوگی. اس میں تو کوئی شک نہیں, یہ تو وہ پیغامات ہیں ہماری زندگی کے جو ہماری زندگی کا حاصل ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے ابھی جو ہماری میڈم نے کہا کہ ایسا ہونا چاہیے, سب سے اہم بات یہ ہے اسلام کے اندر ایک بہت اہم جز ہے زکوٰۃ. یہ زکوٰۃ اسی پرپس کے لیے کہ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی جو مکمل طور پہ وہ تمام چیزیں انجوائے نہیں کر سکتے جو کہ ہم ایک لیول کے لوگ انجوائے کرتے ہیں, تو وہ زکوٰۃ ان کے کام آتی ہے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو بھی جو ہے صاحب حیثیت ہوتے ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق کوشش یہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ دیں اپنے نوکروں کو, اپنے ارد گرد کے غریب جو ہوتے ہیں ان کو میکسیمم جو ہے اس مہینے کے اندر جو دیا جا سکے وہ دیتے ہیں وہ, اور لوگوں کی خوشیوں میں وہ شریک ہوتے ہیں. کچھ لوگ راشن دیتے ہیں, کچھ لوگ نقدی دیتے ہیں, کچھ لوگ کپڑے دیتے ہیں. تو ہر آدمی اپنی اندر کے مطمئنہ کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہوا نظر آتا ہے, اور جو ہے یہ کرتے رہنا چاہیے. کیوں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ رمضان کے مہینے میں ہی کریں؟ نہیں بھائی, ہمیں سارا سال کرتے رہنا چاہیے. ویسے میں نے جو بات پوچھی تھی جی وہ کیا تھی؟ میں خود بھی عیدی کے حوالے سے تھی. میں نے عیدی کے حوالے سے اور میں نے عیدی کے حوالے سے کچھ پوچھا تھا. میرے تو صحیح بات ہے, میں بتا دیتی ہوں. میرے ہسبینڈ مجھے 10,000 دیتے ہیں عیدی جناب. کیا بات ہے, دیکھیں اصل بات اتنی دیر تو ہم سب کی دعوت پکی. اچھا افضا, آپ کو کتنی عیدی ملتی ہے بھائی؟ یہ ہر سال تو ماشاءاللہ بڑھتی رہتی ہے, جو بھی ہے وہ سب میرے پاس ہی ہوتا ہے کیونکہ دینا تو مجھے ہی ہے نا. تو ہسبینڈ کہتے ہیں بھائی تمہاری جتنے بھی پیسے ہیں سب تمہارے. اچھا, یعنی وہ ساری عیدی ہوتی ہے؟ سبھی. حالانکہ وہ سارے اس کے ہوتے ہیں, پھر یہ دے دیتی ہے آگے. نہیں بچاتی بھی ہوں, ایسا بھی نہیں ہے, بڑی اچھی بات ہے. بچاتی بھی ہوں. لیکن جو ہسبینڈ نہیں جو ہسبینڈ کی جیب آ جاتی ہے نا, آتی بھی تو ہے نا, دیتے رہتے ہیں, آتی ہے. اب میں سب سے چھوٹی ہوں اپنے گھر میں, تو ماشاءاللہ سے گھر میں سبھی دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے سب سے مالدار یہ ہوتی ہے, تو پھر مل کے میرا خیال ہے ادھر دعوت بنتی ہے, ادھر بنتی ہے دعوت. صحیح ہے. اچھا عریہ, آپ کو فہیم بھائی کتنی عیدی دیتے ہیں جناب؟ مجھے وہ یہی اس کی والی بات ہے کہ عیدی ساری میرے پاس ہی ہوتی ہے, اور وہ جو عیدی دیتے ہیں وہ میں بتاؤں گی کیوں. ہاں یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے. ہاں, پہلے سال کی عیدی میں بتا دیتی ہوں, یہ میرے پاس وہی ہے. وہی چلو, یہ اتنی صفائی سے کھیلتی ہے نا, سچی میرے حد ہو گئی یار, سچ بتا رہی ہوں. بس پہلے والی بتاؤں گی, بڑھتی جا رہی ہے تو ہم حساب لگا کے بتا نہیں سکتے کہ ہر سال ہمیں کتنی عیدی ملتی ہے. اور کیا, جتنی مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی ہے تو پھر وہ عیدی بھی بڑھنی چاہیے. نہیں عیدی نہیں بڑھنی چاہیے. عیدی صرف میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک لمیٹڈ اماؤنٹ اچھا خوشی پوری کرنے کے لیے دینی چاہیے. ایک ذہن بن گیا لوگوں کا کہ نہیں زیادہ ہو, لیکن وہ بس صرف خوشی پوری کرنے کے لیے دینی چاہیے. ایک رسم ہے, ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ آگے رسومات کو لے کر چلنے کی, ایک محبت, ایک رشتے کو, ایک روایت کو لے کر. اصل میں ہر کوئی سمجھتا نہیں ہے نا, عیدی ہے, یہ عیدی ہے. ہاں, تو وہ پھر سمجھانے کا وقت آ گیا نا, سمجھتا نہیں تو اگر کوئی پیاری سی مسکراہٹ دے دے نا تو وہ بھی عیدی ہوتی ہے. یہ آج کل کون سمجھتا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو ابھی اسمائل دی ہے نا. یہ دیکھیں, انہوں نے مجھے ایک اسمائل دی اور میں نے ان کو بڑی پیاری سی ڈبل اسمائل دی. صحیح بات. تو کیا آپ نے بات کی عیدی کے حوالے سے, تو افضا اور حریہ کی طرح کہ سیلری جو ان کے ہسبینڈ ہمیں دیتے ہیں وہ ہماری عید ہی ہوئی, لیکن میرے ہسبینڈ مجھے ہر عید پہ ماشاءاللہ سے نیا ڈریس اور نیو شوز لے کر دیتے ہیں, جو میرے لیے یقیناً ایک رسم بھی ہے اور ایک خوبصورت رسم ہے جسے میں بہت پسند کرتی ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, میرا بھی آج کا ڈریس میرے ہسبینڈ کی طرف سے مجھے عیدی میں ملا. بھائی یہ تو ہوتی ہے نا بات, ہسبینڈ ہی دلاتے ہیں نا, شاپنگ تو وہی کرواتے ہیں. اس کے علاوہ وہ بات کری کہ کتنی عیدی ملتی ہے, عیدی بھی بات یہ تو میں نے تو بات بول دی ہے نا, ابھی پورا کر کے لے کے جائیں. وہ کہہ رہی ہے ٹاپ سیکرٹ. اب یہ سہرش کا کام ہے. دیکھا, میں نے کہا تھا نا, میں نہیں بتا رہی. دیکھا نا. چلو تم بتاؤ جلدی سے. میں نے کہا جو ہے کہ وہ مجھے ڈریس اور شوز لے کر دیتے ہیں ہر عید پہ, تو وہ بتا دیا نا, کیا مطلب وہ پیسوں سے ہی آتے ہیں. عید پہ جو نیا پن ہے اس ڈریس کا یا شوز کا, وہ تو ظاہر ہے ہمیں ریفریش کر دیتا ہے. اس کی تو خوشی الگ ہوتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور ایک محبت سے یہ کہنا کہ آپ ابھی بھی اپنا ڈریس بناؤ اپنے لیے, آپ بڑی بات ہے, یہ بڑی بات ہے. اور پتہ ہے ایک تازگی آ جاتی ہے, بالکل ایک رشتے میں نکھار آ جاتا ہے, اور پھر وہ مطلب ایک نئے سرے سے انسان نئے جذبے سے. سہرش, آپ سے بھی پوچھنا چاہیے نا, آپ کو کتنی عیدی ملی؟ مجھے عیدی تو ویسے میں آپ کو سچ بتاؤں
کہ ملتی ہیں ان سے 5,000 روپے کی. 5,000 اچھا 5,000 روپے کی ملتی ہے. 5,000 روپے کی ملتی انڈیا ہے. سے دعوت کھا کے ان کے چائے پہ جایا جا سکتا ہے. موسٹ ویلکم، موسٹ ویلکم. 5,000 روپے کی عیدی ابھی ملتی ہم ہے. آخر میں بڑی والی جو ابھی بڑی فکر والی نہیں دعوت ہے نا اس ڈاکٹر پہ صاحب ہم جانے والے ہیں. آئے تو بتاؤ میری طرف بھی وہ سب کے لیے نا حساب سے عیدیاں نکال کے رکھتے ہیں. تو وہ سب کی مطلب جیسے کسی کو 1,000 دینا ہے, کسی کو 500 دینا ہے, کسی کو, تو وہ اس طرح سے نکال کے رکھتے ہیں. اور نصاب میں جو میرا حصہ آتا ہے وہ 5,000. نہیں بہت صحیح بات ہے, اس میں بڑی محبت ہے. کیونکہ وہ کپڑے بھی دلوا رہے ہوتے ہیں ساتھ. آپ کو کیا عیدی ملتی ہے؟ اصل میں میرے ہسبینڈ جب مجھے جو ہوتا ہے نا بینک سے لائی ہوئی کڑک کڑک گڈی نوٹوں کی, چاہے وہ 50 کی ہو, 100 کی ہو, 500 کی ہو, تو وہ کہتے ہیں جتنی بچے گی آخر میں وہ تمہاری. تو میں نے کہا یہ مت بولے, پھر میں کسی کو دوں گی نہیں. آخر مجھے عیدی ملتی ہے عید کے تیسرے دن رات کے ٹائم 10-11 بجے. چلو اب جو بچے وہ تمہاری. بچے کچھ ہاں اچھا ایسا کبھی ہوا صرف 50 کا نوٹ بچا؟ نہیں وہ میں بچا لیتی ہوں نا بہت سارے. اصل میں ظاہر سی بات ہے کے پائپ چالی دکھاتی ہے پھر. یہ چپکے چپکے ان-laws سے ماشاء نکال اللہ لیتی ہے. میرے کافی مطلب میرے ہسبینڈ کے جو چچا وغیرہ ہیں کافی سب لوگ بہت ٹھیک ٹھاک عیدی دے دیتے ہیں. اچھا خاصا اماؤنٹ جمع ہو جاتا ہے ماشاء اللہ. لیکن جو ہسبینڈ کی طرف سے ملتی ہے نا, چاہے بھلے وہ 500 ہی کیوں نہ ہو اینڈ میں, لیکن جو گڈی بچتی ہے وہ میری ہوتی ہے. تو وہ میرے لیے کافی ہو جاتی ہے. اچھا جو بندے میں نوٹ ہوتے ہیں نا اس میں مزہ نہیں ہوتا. بالکل یہ صحیح کہہ رہی ہیں, جو کڑک کڑک نوٹ ہوتے ہیں ان کی تو خوشبو ہی الگ ہوتی ہے. وہ اس کی خوشی الگ ہوتی ہے. اچھا پتہ ہے جب عیدی کی بات آتی ہے نا تو جتنے لوگ ہوتے ہیں سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. اور بچے کو تو عیدی دے دو نا تو بچے تو یوں مٹھی بند کر لیتے ہیں. اچھا اور آج کل کے بچے بہت شارپ ہیں, السلام دیتے کہتے ہیں جی نہیں السلام علیکم, ایک سلام جی السلام علیکم, دوسرا سلام. میں نے کہا کیا ہوا, کیا تیسرا سلام بھی کریں گے تو کچھ دیں گی کیا؟ میں نے کہا ارے بھائی نکال رہے ہیں, صبر کرو. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے ایج, اور اس عمر کا اپنا ہی ایک تقاضا ہوتا ہے کہ جب انسان تیار ہو کے بچہ باہر نکل رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ, اور ساتھ پرس تو لازمی لینا ہے. مطلب ہاں بچیوں نے عید پہ خاص کر شاپنگ کرنی ہوتی ہے, پرس لازمی چاہیے کیونکہ ان کو پتا ہے اس میں پیسے ہیں. چشمہ بھی ہوتا ہے. سیرش میرا میرے بیٹے نے ایک دفعہ مجھے یہ سب مما صحیح ہے. چشمہ اور میری واچ لاتے ہیں نا, میں تو لاتی ہوں بچوں کے لیے لازمی. یاد دلا دیا. پرس بھی چشمہ گھڑی اور پرس میں تو لے کر آتی ہوں بھائی. بیٹے کے لیے جو ہے وہ گلاس ہے اور واچ بھی ہوتی ہے اور پرس بھی ہوتا ہے اور بیٹے کے لیے والیٹ ہوتا ہے. مجھے سب یاد ہے. کیا کھائیں گے جناب, آپ مجھے بتا دیجئے. ہمارے پاس جناب یہ کیا بنا ہوا ہے, یہ کافی ٹھنڈا ٹھنڈا لگ رہا ہے مجھے. بارہ میں ہیلپ کروں آپ کی آگے. کون ٹرائفل لگ رہا ہے مجھے. کیا لگ رہا ہے؟ فوڈ ایکسپرٹس. ٹرائفل لگ رہا ہے. اچھا چلو ٹھہرو, اس کے لیے تو مجھے پھر پیالی بھی اٹھانی پڑے گی, بڑا مشکل سا کام ہے جناب. ایک کام نہیں کریں آپ یہ کام نہیں کریں, بعد میں کچھ زیادہ اچھا چلیے ہم پروگرام کے بعد لے لیں مجھ گے. سے کروائیں گے آج کے دن میں. یہ وہ جملے ہیں جو گھروں میں عام طور پر, اچھا جی, یہ وہ جملے ہیں جناب جو عام طور پر گھروں میں بچیاں جو ہیں جب تیار ہو جاتی ہیں اور مائیں کوئی کام کہیں تو بچیاں ایسے کہہ رہی ہوتی ہیں سب کام مجھ سے ہی کرانے ہیں. سیرش ایسے دے رہی بھائی آپ میزبان ہیں نا, آپ ہماری میں کسی کی بات نہیں سنوں گی. سیرش آپ ایسے دے رہی ہیں نکال کے, ہم کہتے ہیں لڑکی پسند ہے ہمیں. تھینک یو جیتی رہے. ڈائٹنگ سن لیں ناظرین, سمجھ گئی آپ. یہ محبت سن لیں ناظرین, آپ ڈائٹنگ آج کے دن بھی چل رہی ہے اور زور و شور سے, اور تمام خواتین کو اپنے ویٹ کا گھر جا کے ضرور, ساری ڈائٹنگ ختم ہو جانی ہے نا, ابھی تمام خواتین کو جناب اپنی ڈائٹنگ کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. شکر کریں ہم شام میٹھا کو دے رہے پروگرام ہو رہا ہیں لیکن بہت تھوڑا تھوڑا, تاکہ میٹھا بھی کھائیں اور وزن بھی نہ بڑھے. ٹھیک ہے جناب؟ اور جناب یہ لیجیے. تھینک یو. جزاک اللہ. اور اب مزہ آ رہا ہے, ایسے لگ رہا ہے سب مہمان عید پہ میرے گھر آئیں گے. نہیں ابھی تو نہیں آیا آپ کے گھر, آپ زیادہ تیز نہ بنیں. اب آپ کے گھر نہیں آئے, ابھی ہم کیوں ٹی وی آئے. سیرش نے اس لیے جلدی نمٹا دیا. ہاں فوراً میرے گھر آئے. کیو ٹی وی بھی تو میرا گھر ہے نا. بالکل آپ کا گھر ہے, آپ کے گھر جب ہم آئیں گے نا پھر بات کیجیے. سیرش ہم سب کا گھر ہے, ہم سب یہاں فیملی فیل کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اس میں کوئی شک نہیں ہے جناب. اور یہاں پہ ماحول بھی ایسا ہی ہے, ہم سب بہن بھائیوں کی طرح سب یہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں اور کوئی ہمیں کبھی یہاں پرابلم نہیں ہوا. الحمدللہ الحمدللہ. اتنے سال کا سفر یہاں پر گزرا ہے, جب بھی عید شب رات یا کوئی بھی ایسا تہوار آتا ہے تو الحمدللہ ہم سب ایسے ہی ایک ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ ایک ہی رہتے ہیں. بلکہ کچھ وقفہ آ جائے, اگر کچھ عرصہ ملاقات نہ ہو تو بے چینی رہتی ہے کہ کیوں نہیں ہو رہی ہے, نظر کیوں نہیں آئی. صحیح بات ہے. آپ کیوں نہیں تھے, آپ کیوں نہیں آئے. ابھی میں نے بھی جب ایک پوچھا پروگرام میں دوسرا نہیں ہوتا تو دونوں ایک دوسرے سے پوچھ رہے وہ ہر دفعہ پوچھتی ہیں جب بھی ملتی ہیں, جب میں نہیں ملوں تو. ہم سب کو ایک دوسرے کی کمی کا احساس ہے, ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ ہم لوگ سب ایک فیملی ہیں. یہی جو ایک کمی کا احساس ہوتا ہے, یہی محبت کو لے کر آگے چل رہا ہوتا ہے. بالکل. اچھا جی, آپ مجھے بتائیے گا, آپ نے بتایا ماشاءاللہ بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں. جی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آپ نے کوئی پیغام آج دینا چاہیں گی اس پلیٹ فارم سے؟ اس پلیٹ فارم سے یہی دینا چاہوں گی میں کہ ہم سب کی جو بیٹیاں ہیں ان کو ہمیں ٹالرنس ضرور سکھانی چاہیے,
उनको ये बताना चाहिए कि बेटा आपने दूसरे घर जाना है और अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। किसी भी माहौल में जाके ढलने का तरीका सीखिए। अगर आप उनको ये सिखा देंगे तो आप यकीन करें उनकी आगे की ज़िंदगी भी बहुत अच्छी गुजरेगी। उनके नखरे ज़रूर उठाएं, लेकिन उनको ये भी सिखाएं, उनको ये भी बताएं कि नखरे उठाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप जो है अपनी सोच से बढ़कर जो है वो डिमांड करें, जो कि माँ बाप बाज़ औक़ात नहीं कर पाते। बिल्कुल। और बाज़ औक़ात आप जो है मजबूर हो के औलाद के खातिर कुछ जो है ज़िगज़ैग करते हैं, तो उन औलादों को भी सोचना चाहिए जो हमारे माँ बाप की हैसियत है उसके मुताबिक हमें उनसे डिमांड करनी चाहिए। सही। कुछ मैंने लोग देखे हैं ऐसे जो है मेरे चारों तरफ होते हैं कि वो बेचारे जो है मीडियोकर होते हैं और वो नहीं डिमांड करना चाहते, लेकिन वो चूँकि बच्चियाँ अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रही होती हैं तो उसके मुताबिक डिमांड करती हैं उनसे, तो हाँ दूसरों को देखती हैं वो। तो उन बच्चियों के लिए मैं ख़ासतौर पर यहाँ पैगाम ये देना चाहूँगी कि प्लीज़ आगे माँ बाप ने आपको बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचाया है, उनकी हैसियत जो है उनके मुताबिक अपने आप को बढ़ाएं, अपने आप को आगे करें और ख़ुद भी मेहनत करें, और जब नए घर जाएं तो वहाँ एडजस्ट होने की कोशिश करें। बहुत खूबसूरत पैगाम। जी अफ़ज़ा, क्या पैगाम देंगे आप? ईद के हवाले से यही पैगाम है कि खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। क्या बात है सादिया, क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं ईद के हवाले से ये कहना चाहूँगी, जिस तरह हमने रमज़ान मुबारक में रोज़े रखे हैं, अपने मतलब ऐसे लोगों का ख्याल रखा जो गरीब और नादार हैं, तो ईद की खुशियों में भी सबको शरीक रखें ताकि जो खुशी अल्लाह ताला ने हमें अता की है वो सबके लिए बराबर है। अगर जिन्हें अता किया है तो वो तो खुश हो रहे हैं, लेकिन जिन्हें नहीं है या कम है तो उनको भी अपनी खुशियों में शरीक रखें ताकि अल्लाह ताला हमें और अता करे। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। जी ज़रूर। बिल्कुल सैरिश, मैं भी ये कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों में ज़रूर खुशियाँ बांटिए जो लोग ये खुशियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जिस उदास चेहरे पे आप स्माइल बखेर देते हैं, जैसे पहले भी बात हुई, तो वो आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती लम्हा होता है। और इस प्लेटफॉर्म से मैं ईद मुबारक कहना चाहूँगी, स्पेशली क्योंकि वो आपका प्रोग्राम और हमारा प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। मेरा भाई तैमूर, मेरी सिस्टर मारिया और मेरी फ्रेंड अबीर, और सबसे बढ़कर मेरे हस्बैंड को मेरी जानिब से नासिर को ईद मुबारक, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं और कि मैं आज जिस मुकाम पे हूँ हमेशा वो मेरा साथ देते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं कि मैं अपनी ड्यूटी अल्लाह ताला इसी तरह आपका साथ बरकरार रखे। जी जनाब, मैसेज ले रही हैं। मेरा ख्याल है हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है। तो बात सिर्फ इतनी है कि हम सब जो यहाँ पर इतनी खुशियाँ मना रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी खुशियों को बरकरार रखे, और ये पायदार खुशी उसी वक्त होगी जब हम दूसरों को भी खुश रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला हम सब की इस खुशी को बरकरार रखे, और जितने भी लोग हमारे आसपास हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हैं और अगर हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, हम उन्हें सिर्फ जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके अंदर कोशिश करें कि मतलब उनके अंदर वो खुशी डालने की कोशिश करें जो वो नहीं महसूस जो उनके कर पा पास, रहे। हाँ बिल्कुल, जिस चीज़ की उनमें कमी है या आप महसूस करते हैं कि उनके पास नहीं है और आपके पास है, आप उस वक्त उसके उस हैसियत के हैं तो ज़रूर उन तक पहुंच जाएं। जी सैरिश, मैं आपने तो खाया एक क्यों नहीं, पहले मुझे भी बताएं। नहीं चख के खा रही बताएं। हूँ, साथ साथ चख भी रही हूँ। हाँ चलें जी। बस ठीक है फिर। देखिए सैरिश, मेरा पैगाम तो ये है कि आप गज़ा के लोगों को, फ़लस्तीन के लोगों को, कश्मीरियों को, रोहिंग्या उनको मत भूलें, वो हमारे वजूद का हिस्सा हैं। तो कम अज़ कम हम दुआओं में ज़रूर याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मुश्किलें आसान फरमाए, उनकी मदद हो, फरिश्तों के ज़रिए उनकी मदद हो और वो कामयाबी की मंजिलों को पाएँ। अल्लाहुम्मा आमीन। और नाज़रीन, हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं फूड बस्ती वालों का, मज़ेदार हलीम वालों का और दानी का, कि जिन्होंने हमारा साथ दिया, और इनके गिफ्ट हैम्पर्स हमारे मेहमानों के साथ भी जाएंगे। और नाज़रीन, जहाँ तक आज आप हमारा ईद का ये प्रोग्राम देख रहे हैं, स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम सब ने मिलकर अपने अपने हिस्से की खुशियाँ आप तक पहुँचाने की कोशिश की, यानी यहाँ बिखेरी और आप तक पहुँची स्क्रीन के ज़रिए, तो सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर किसी के चेहरे पर आपकी वजह से एक मुस्कुराहट आ जाती है तो वो भी इनाम की सूरत में अल्लाह ताला से आपको मिल जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि जितनी हद तक नेकी कर सकते हैं, जहाँ तक नेकी कर सकते हैं आपके हाथ पाँव से, आप वहाँ नेकी करें, और अगर अपने माल से कर सकते हैं तो ये उससे भी बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला आप सबको तौफीक अता फरमाए, हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम बढ़ चढ़ कर नेकियों में हिस्सा लें और ईद के दिन हम सबको खुश करें। जहाँ कहीं कोई भूखा है, दस्तरखान बिछाएं, उनको खाना खिलाएं और खुश रहें और खुश रहने की तलकीन करें। प्रोग्राम आपने देखा, हमारे साथ रहे, आपका साथ रहने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आपसे होगी मुलाकात थोड़ी सी वक्फे के बाद, या शायद नहीं, इंशाल्लाह ताला होगी, आपसे मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन आप हमारे साथ रहिएगा। कब तक ये मैं आपको बताऊंगी दोबारा मिलने पर, लेकिन आज के लिए फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।